अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्जू अतमन्ना अन्नकुम बिल खैर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बनी इसराइल पर बादलों का साया और मन और सलवा के नुज़ूल से मुतल्लिक़ आज का बयान है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 57 से आज हम शुरू कर रहे हैं। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, वामना और ज़ल्ललना, ज़ल्लला युज़ल्लिलु तज़लीलन, इसका मतलब होता है साया करना। अच्छा, इसका एक माना ढांपना भी होता है, ढांपना। तो ज़ल्ललना ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, फ़ेल माजी मारूफ, ठीक है। और हमने साया बना दिया, हमने साया किया। अलैकुम, अला मना पर, कुम मना तुम्हारे, तुम्हारे ऊपर। अलगमामा, बादल का। गमाम का माना होता है, मतलब होता है बादल। अच्छा, ये अगर अलिफ लाम के बगैर होता, ये यहाँ पर अलिफ लाम के साथ है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी छोटी जिनको मद्देनज़र रखा जाता है, सही है। गमामा होता तो भी इसका मतलब होता बादल। अल गमामा अलिफ लाम के साथ है तो इसका मतलब है वो बादल जो तय दर तय हो, ठीक है। यानी ऐसा बादल, ऐसे बादल के साथ तुम पर साया किया जो तय दर तय था, यानी उसकी कितनी ठंडी छाँव होगी, कितना प्यारा साया होगा, अंदाज़ा करें। और हमने तुम्हारे ऊपर बादल को साया बना दिया। वाह मना और अनजलना, और नाजिल किया। अनजाला युनजिलु, इंजाल से इसका मतलब होता है उतारना, नाजिल करना। और हमने नाजिल किया, ये जमा मुतकल्लिम फ़ेल माजी का सीगा है बाब इफ़ाल से। अल मन, मन एक खाना है जो बनी इसराइल पर नाजिल हुआ, उतारा गया, बनी इसराइल को दिया गया। वसलवा, और सलवा ये एक बटेर नुमा परिंदे थे, उतारे गए, यानी उन्हें सहराए सीना में उतारा गया। मन और सलवा, और तुम्हारे ऊपर मन और सलवा उतारा, नाजिल किया। अच्छा, इस वाक़े को ये आपने मुकम्मल सुनना और समझना है। इस वाक़या से शान अंबिया अलैहिस्सलाम भी ज़ाहिर हुई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम आपका यकीन नहीं करेंगे जब उन्होंने कहा, तो कहने की शामत में बनी इसराइल हलाक किए गए। और फिर मन के बारे में सही कौल यह है कि ये एक मीठी चीज़ थी, कोई हलवा नुमा चीज़ थी। और सलवा के बारे में सही कौल यह है कि छोटा सा एक परिंदा था। कुलू, खाओ। कुलू ये फ़ेले अम्र है, जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, ठीक है। कुलू, अकला या कुलू से कुलू, कुल, कुला, कुलू, खाओ, ठीक है। खाओ, मिन से, तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ें। ये मिन तबईज़िया है, ठीक है। यानी पाकीज़ा तो बहुत सारी चीज़ें अब बनी इसराइल को सब तो नहीं दी गई, तो उनमें से बाज़ जो दी गई तुम्हें वो खाओ, यानी उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो तुम्हें दी गई हैं खाओ। मा रज़क़नाकुम, मा माना जो, रज़क़ना हमने रिज़्क़ दिया, या हमने तुम्हें जो चीज़ें दी। जमा मुतकल्लिम फ़ेल माजी का सीगा है, रज़क़ यरज़ुक़ु से, ठीक है। रज़क़ना वो पीछे पहले गुजरा है ना, मिम्मा रज़क़ना हम युनफ़िक़ून, ठीक है। वहाँ पर था रज़क़ना हम, यहाँ है रज़क़नाकुम। वा मना और, मा वलमू। अच्छा, ये जो मा है ये नाफिया है। मा मौसूला भी होता है, मा मस्दरिया भी, मा नाफिया भी होता है, मा इस्तिफामिया भी होता है। लेकिन यहाँ जो मा है ना, ये नाफिया है। अमूमन फ़ेल माजी पर जो मा आता है वो नाफिया होता है। अमूमन का मतलब है अक्सर, वो नाफिया होता है। मा ज़ालमूना, मा मना नहीं, ज़ालमा
यज़लिमु से ज़ालमूना, इसका मतलब होता है जुल्म करना। ज़ालमू उन्होंने जुल्म किया, मा ज़ालमू उन्होंने जुल्म नहीं किया, उन्होंने जुल्म नहीं किया। ज़ालमूना हम पर, उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया। वलाकिन और लेकिन, कानू थे, अनफुसहुम नफ्स की जमा अनफुस, हम अपनी, यज़लिमूना जुल्म करते। उन्होंने हम पर कोई जुल्म ना किया, हमारा कुछ ना बिगाड़ा, और लेकिन वो थे अपनी जानों पर जुल्म करते, यानी उन्होंने हमारा कुछ ना बिगाड़ा बल्कि अपनी जानों पर ही जुल्म करते रहे। आगे यज़लिमूना वो जुल्म करते थे। जुल्म से क्या मुराद है? जुल्म का मतलब होता है तजावुज़ करना, हद से बढ़ना, नाफरमानी करना, गुनाह करना, ज़्यादती करना। जैसे कोई धोखा दे तो वो समझता है कि मैंने उसको नुकसान दिया जिसको मैंने धोखा दिया है, बल्कि उसने उसको नुकसान नहीं दिया होता, उसने खुद को ही धोखे में डाला होता है, खुद को ही नुकसान दिया होता है, क्योंकि धोखा देने के बाद अब उसका कोई एतमाद नहीं रहेगा, कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। तो इस सूरत में जो है उसने अपनी ही जान पर जुल्म किया है। सही है। व इज़ कुलना, और वो मना, और इज़ मना जब, कुलना हमने कहा। कुलना ये जमा मुतकल्लिम फ़ेल माजी का सीगा है, मतलब हमने कहा। ठीक है। काला यकूलू से कुलना, हमने कहा। सही है। वाइज़ कुलना, और जब हमने कहा, उदखुलू दाखिल हो जाओ, दाखला यदखुलू से उदखुलू दाखिल हो जाओ, हाज़िही ये, इस, करिया बस्ती, ठीक है, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। और जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, हमने उन्हें कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। फ़कुलू फिर खाओ, मिनहा इसमें से, हैसु जहाँ, शिअतुम तुम चाहो, शाअ यशाउ से चाहना, शिअतुम जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है फ़ेल माजी का, जहाँ से तुम चाहो बे रोक टोक तुम खाओ इस बस्ती में दाखिल होकर। ठीक है। तो रागदन रोक टोक के बगैर, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। वदखुलुल बाबा, और दरवाजे से दाखिल हो, वदखुलू दाखिल हो, बाबा दरवाजे से, सुज्जदन इसम फ़ाइल होता है ना साजिदुन, ये उसकी जमा है, सजदा करने वाले, सजदा करते हुए, सजदा करने वालों की तरह। इससे सजदा से मुराद क्या है? सर झुकाकर, यानी दरवाजे से तुम सर झुकाकर दाखिल हो। वक़ूलू और कहो, हित्ततुन हमारे गुनाह बख्श दे, वक़ूलू कहो, हित्ता मतलब दरगुजर फरमा, बख्श दे, मुआफ़ फरमा दे, हमें अता फरमा दे। ठीक है, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। और कहो यानी ये कहते हो बस्ती में दाखिल हो। तीन काम का हुक्म दिया, एक तो इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, दूसरा सर झुकाते हुए दाखिल हो, तीसरा ज़बान से माफ़ी मांगते हुए दाखिल हो, यानी ये कहते हो कि या अल्लाह हमें बख्श दे, हमें मुआफ़ फरमा दे। नग़फ़िर लकुम हम बख्श देंगे, नग़फ़िर लकुम हम मुआफ़ कर देंगे, दरगुजर कर देंगे, ख़तायाकुम तुम्हारी ख़ताएँ। गफ़रा यग़फ़िरु ग़ुफ़रान से नग़फ़िर हम बख्श देंगे, लकुम तुम्हें या तुम्हारे लिए, ख़तायाकुम तुम्हारी ख़ताएँ। ठीक है, ख़तीआ की जमा है ख़ताया, और कुम का मतलब तुम्हारी, तुम्हारी ख़ताएँ, तुम्हारी सरकशियाँ, तुम्हारे गुनाह हम बख्श देंगे। ये तुम कहोगे, यानी यूँ करोगे, इस तरह कहोगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम बख्श देंगे। तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो तय हैं, इंसान जब वो अमल करेगा तो उसका उसे सिला मिलेगा। जैसे जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वैसे वैसे करोगे तो फलाह पाओगे। जैसे नमाज का हुक्म दिया, हय्या अलल सलाह, नमाज की तरफ हय्या अलल फलाह भी आगे बता दिया, यानी ये भी फरमा दिया कि यही तुम्हारी कामयाबी का रास्ता है। तुम जब सिरात मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर आओगे, अल्लाह की बारगाह में आते रहोगे तो क्या पा जाओगे? फलाह पा जाओगे। तो इससे मुराद ये नहीं है कि सिर्फ कि तुम आखरत में फलाह पाओगे, दुनिया में भी तुम्हारे लिए इज़्ज़त और सुरखरुई होगी जब तुम अल्लाह की तरफ आ जाओगे, पूरे के पूरे अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की फर्माबरदारी में, अल्लाह से मुआफ़ी मांगोगे। अगर बतक़ाज़ा बशरियत तुमसे कोई गुनाह सरज़द होता है तो माफ़ी मांगोगे, तौबा करोगे, शर्मिंदा रहोगे और फिर नहीं करोगे दोबारा वो गुनाह।
وہ فعل، تو پھر کیا کرے گا؟ اللہ تم پر نعمتیں پوری فرمائے گا، اللہ تمہیں نوازے گا، تمہیں فلاح حاصل ہوگی، کامیابی پاؤ گے. صحیح ہے. تو بنی اسرائیل کو پھر یہ فرمایا کہ تم ایک تو اس بستی میں سر جھکاتے ہو داخل ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، نزیدو زیادہ دیں گے. ٹھیک ہے، زیادہ یزیدو سے نزیدو، اس کا مطلب اضافہ کرنا، زیادہ دینا. سنزیدو ان قریب زیادہ دیں گے. احسان یحسن سے ہے محسنین، اس کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا. یہاں محسنین سے مراد ہے مخلص ہونا. ٹھیک ہے، مخلص ہو کر نیکی کرنا، یعنی خاص اللہ کے لیے عمل کرنا. عمل صالح لوگوں کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے کرنا، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے نیکیاں کرنا. تو اللہ فرماتا ہے جو مخلصین ہیں ان کو ہم زیادہ دیں گے، ان قریب ان کو زیادہ عطا فرمائیں گے. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ حتتن، یعنی یہ کہتے ہوئے تم داخل ہو جاؤ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے فبدلا، پس بدل دی، تبدیل کر دی. بدلا یبدلو، تبدیل سے اس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، تو بدل دی. الذین، یہ اس میں موصول ہے، وہ لوگ یا جو جنہوں نے، اس طرح کر کے مانا اس کا. ٹھیک ہے. ظلموا، ظلم کیا، قولاً، بات، تو کیا بدل دی؟ اب بدل کا یہ مفعول آ گیا قولاً. اچھا، ظالموا فعل ہے بظاہر تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ظالموا، ظلم کیا، زیادتی کی انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے زیادتی کی. قولاً، بات. اب یہ جو قولاً ہے نا، دیکھیں تو سامنے اس سے پہلے فعل آ رہا ہے. فعل کے آگے عام طور پر فاعل ہوتا ہے، اور فعل کے ساتھ فاعل ہوتا ہے، اور پھر فاعل کے ساتھ فعل کے ساتھ مفعول بھی ہوتا ہے. اب ظاہری طور پر بعض طلباء سمجھتے ہیں اچھا یہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا مفعول ہوگا. نہیں، یہ بدلہ کا مفعول ہے. کیا بدل دی؟ بات بدل دی. انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے زبان سے حتتن کہتے ہوئے داخل ہوں، لیکن انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل، گھسیٹتے ہوئے، یعنی وہ بیٹھ گئے سرین کے بل، وہ آگے آگے ہوتے رہے، اور توبہ استغفار کا کلمہ پڑھنے کے بجائے وہ مذاق کے طور پر ایک دوسرے کو حبتن فی شعرتن، یعنی جس کا معنی ہوتا ہے بال میں دانہ، یا بعض روایتوں میں آتا ہے ہنتتن، یعنی انہوں نے وہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے یا اللہ ہمیں گندم دے، ہمیں گندم دے. حتہ کو انہوں نے ہنتتن میں بدل دیا، یا اللہ ہمیں کیا دے؟ دانہ دے، یعنی گندم دے. وہ گندم مانگتے ہوئے داخل ہوئے اور سر بھی نہیں جھکایا، سرین کیول بیٹھ کر جو ہے وہ داخل ہوئے، اور استغفار بھی انہوں نے نہیں کی. اس کو کیا کیا انہوں نے ظلم کیا. جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل دیا، غیرہ، سوا یا علاوہ دوسری بات سے. الذی، جو، قیلا، کہا گیا، لہم، ان سے، جو انہیں کہا گیا تھا، جو بات کرنے کے لیے کہی گئی تھی کہ تم اس انداز سے بستی میں داخل ہوگے، یہ کہتے ہوئے داخل ہوگے، تو انہوں نے ویسا کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ظلم کیا، اور جو ہے وہ سرین کے بل بیٹھ کر گئے، اور یعنی اگڑتے ہوئے اور گندم مانگتے ہوئے گئے، اور عاجزی نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے استغفار کیا، بلکہ ان کا انداز ہی تبدیل ہو گیا تھا. یعنی حتتن کہنے کے بجائے انہوں نے ہنتا کہنا شروع کر دیا، یا اللہ ہمیں گندم دے، ہمیں گندم دے. من و سلوہ کھا رہے تھے، آسمانی کھانا، پاکیزہ کھانا، بغیر محنت و مشقت کے حاصل ہو رہا تھا ان کو، آسمانی دسترخوان. وہ ناشکرے ہوئے. سرکشی دیکھیں ان کی، جب انہوں نے سرکشی کی تو ظاہر سزا بھی ہوتی ہے، پھر جو انہوں نے کیا تو سزا بھی بنتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے ایسا کیا تو فانزلنا،
تو ہم نے نازل کر دیا الا پر الذین وہ لوگ جنہوں نے ظالموا ظلم کیا رجزن عذاب، رجزن کا معنی عذاب. اچھا یہ رجزن اس کا فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کا تعلق رجزن کا تعلق انزلنا کے ساتھ ہے، صحیح ہے، ظالموا کے ساتھ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. اچھا یہ دیکھیں نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل کا ہونا، فعل، اب یہ بات بھی توجہ سے سنیں، یہ انتہائی توجہ سے سننے والی بات ہے، توجہ طلب بات ہے، سمجھ لیں اس بات کو. فعل ہو نا، فعل کے ساتھ فاعل ہونا ضروری ہے، اور بعض اوقات فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مفعول اگر، اچھا فعل لازم یا متعدی، تو مفعول کا ہونا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ لازم ہو تو پھر مفعول ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. متعدی ہو تو مفعول کا ہونا لازم آتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اب ظالمہ اس نے ظلم کیا، انہوں نے ظلم کیا، رجزن آگے منصوب آ رہا ہے. ویسے ظاہری طور پر دیکھو تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ اس کا مفعول ہے ظالموں کا، لیکن یہ اس کا مفعول نہیں ہے، کیونکہ رجزن کا تعلق اس کے ساتھ ہے، انزلنا کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہی نہیں، صحیح ہے. اسی طرح اوپر جیسے ظالمو کے آگے قولن ہے تو قولن یہ ظالمو کا مفعول نہیں ہے، یہ اس کا معمول بھی نہیں ہے، بلکہ یہ قولن بدل کا مفعول ہے، بدل کا، یہ بات انہوں نے جو بدلی ہے. رجزن عذاب، سزا، تو اس کا تعلق کیا ہے؟ انزلنا سے. من سے سما، آسمان سے عذاب نازل فرمایا، اتارا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا. بما با من سبب، ما جو، یعنی اس سبب سے، اس وجہ سے، جو کانا یکون سے کانو تھے، یفسقون وہ جو نافرمانیاں کرتے تھے، وہ جو نافرمانی کرتے تھے. فاسقہ یفسقو سے یفسقونا، وہ نافرمانی کرتے تھے، با سبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یعنی اب یہ لفظی ترجمہ تھا، با محاورہ ترجمہ ترتیب دیں گے تو تھوڑی تھوڑی اس میں تبدیلی آپ کو لگے گی. اور یاد کرو جب ہم نے تم پر بادل کا سائبان تان دیا میدان تیا میں. تو اب یہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ بریکٹ میں بند کریں گے، جیسے میدان تیا ہے، میدان تیا میں اس کو بریکٹ میں بند کر دیں، اور یاد کرو جب اس کو بریکٹ میں بند کر دیں، اور ہم نے تم پر بادل سے سائبان کیا، ٹھیک ہے. اور اس طرح یعنی اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، اور ہم نے فرمایا، اس کو بریکٹ میں بند کر دیں، اور ہم نے فرمایا کو ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا. ہاں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا، اس کو بریکٹ میں بند کر دیں، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سے سر جھکاتے ہوئے داخل ہو، اور یہ کہتے ہو کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور ان قریب اخلاص والوں کو زیادہ دیں گے. یعنی مخلص جو ہے، ان مخلصین جو ہیں، مخلص لوگ، ان کے ثواب میں ہم اضافہ کریں گے. پھر جو بات انہیں کہی گئی تھی اسے ظالموں نے دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے ظالموں پر ان کی نافرمانی کے سبب آسمان سے عذاب نازل کیا. تو یہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، اور ان پر وارد ہونے والی سزا کا تذکرہ تھا. آج کے دور میں بھی مہنگائی ہو نا، ہماری ایک تو بدقسمتی یہ کہ ہماری تربیت نہیں ہو رہی، ہماری تربیت کر رہے ہیں آج کے مسخرے لوگ. یقین کیجئے علماء کرام کے آپ کلپ جا کر اٹھا کر دیکھیں، سوشل میڈیا پر، فیس بک، یوٹیوب پر چلے جائیں، اسکالر، اسلامک اسکالر یا موٹیویشنل سپیکر جو آپ کو اسلام کی طرف راغب کر رہے ہیں، دین کی طرف. ایک تو ان میں سے بھی کافی سارے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کو تربیت کی حاجت ہے کچھ کو، تو بہرحال ہر ایک کو ہونی چاہیے. خود ہمیں بھی تربیت کی حاجت ہے، ہم بھی خود تربیت یافتہ نہیں ہیں، ہمیں بھی سیکھتے رہنا ہے، مرتے دم تک سیکھنا ہے، علم دین حاصل کرتے 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 مر جانا ہے، بس طالب علم ہی رہنا ہے. صحیح ہے. تو بہت سارے علماء کرام اسکالر، اسلامک اسکالر کے آپ ویڈیو جا کر دیکھیں تو ان کے کمنٹ میں آپ کو بحث نظر آئے گی، ایک دوسرے کو
جو ہے وہ سمجھاتے ہوئے کمنٹس میں لوگ جو ہے ایک دوسرے پر یا مولانا صاحب پر اعتراض کرتے ہوئے، ان سے دلائل طلب کرتے ہوئے، دلائل مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن 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 جو مسخرے، جو مذاق اڑانے والے، جو ناچنے، ٹانگیں تھرکاتے اور طرح طرح کے اپنے زوم فاسد میں جنہیں وہ ٹیلنٹ سمجھتے ہیں وہ دکھاتے ہوئے، کچھ تو مولوی نما بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کی داڑیاں بھی ہوتے ہیں، مسخرے بنے ہوئے ہیں، ایک مسخرے کم تھے کہ یہ بھی شامل ہو گئے، اللہ انہیں بھی عقل سلیم دے اور ہدایت دے۔ ایسے لوگ کبھی کبھار اگر دین کی بات کر دیں نا، اسلام کی بات کر دیں، تو ان کے کمنٹ پڑھیں، پھر وہاں پر لکھا ہوتا ہے ویری گڈ، کیپ اٹ اپ، اور جناب ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، واہ جی واہ کیا بات ہے، نہ تو ان سے کوئی دلیل مانگے گا، نہ تو ان سے کوئی ان پر اعتراض کرے گا، سبحان اللہ، تو ماشاء اللہ، تو ویری گڈ، تو کیا بات ہے جناب، واقعی ایسا ہی ہے، بالکل ایسے کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں سنبھلنا چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو ایک جو ہے وہ مسخرے شخص کی طرف سے ہدایت، کیونکہ آج ہمارے دلوں میں زیادہ عزت انہی کی بیٹھ گئی ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں تو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے پیدا ہو گئے نا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام تو ہمارے دلوں سے نکالا جا رہا ہے، اولیاء کرام کی محبتیں اور عظمتیں، عزتیں ہمارے دلوں سے نکالی جا رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کر دو تو شرک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرو، نعت پڑھو تو شرک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے الفت اور محبت کا اظہار کرو تو برے ہو، اہل بیت اطہار سے محبت علیہم رضوان سے اطاعت محبت کا اظہار کرو تو تم پر اعتراض شروع ہو جائے گا۔ تابعین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، بزرگان دین ہیں، اتنی بڑی بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ آج کا چند کلاسیں پڑھا ہوا انگریزی میں، انگلش پر عبور حاصل کیے ہوئے شخص، لوگ جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں، جی ہمیں انگریزی آتی ہے، ہم تو جو ہے وہ جناب فلاں فلاں پرزوں کے نام بھی انگریزی میں بول سکتے ہیں، تو بس یہ ان کا لیول ہو گیا جی پڑھائی کا، اور یہ ان کی تعلیم کا، ان کے علم کا، اور ان کے ہنر کا۔ اب وہ شریعت پر جو بھی قلم چلا دے، جو بھی بات کر دیں، لوگ ان کے پیچھے اندھی تقلید کر کے چلتے ہیں، اور وہ کہہ بھی رہے ہوتے کہ ہم تقلید نہیں کر رہے۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر دلائل کے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا۔ کیوں جی؟ علماء کرام نے دلائل نہیں لکھے کیا؟ 20 30 جلدوں پر یہ جو مشتمل کتابیں انہوں نے فقہ کی ہمیں دی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں، تو کیا یہ سب بغیر دلائل کے ہیں؟ یہ ساری باتیں جو انہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں ہمیں تقویٰ کے حصول کے لیے، ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے جو ہمیں سمجھایا ہے، انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، اصلاح کی ہے، اتنی موٹی کتابیں، کیا یہ ساری بغیر دلائل کے؟ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو بہرحال، تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو بہت ساری نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، اور جو انہیں سمجھائے اس کا بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ عورتوں کو پردے کی نصیحت کرو تو مذاق اڑاتی ہیں، اور الٹے سیدھے دلائل دیتی ہیں، اور خاص طور پر جو ہے ان کے دلائل دیتی ہیں کہ فلاں نعت خواں ہے تو فلاں میلاد پڑھتی ہے تو وہ بے پردہ ہے، فلاں جو ہے وہ نقاب پہن کر سامنے بیٹھی ہوتی ہے، درس دے رہی ہوتی ہے، تدریس کر رہی ہوتی ہے، پڑھا رہی ہو، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اس کی بہت ساری ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اگر وہ جنت میں چلی جائیں گی تو ہم بھی چلی جائیں گے۔ تو کیوں؟ وہ دین کے لیے حجت ہیں کیا؟ دین اسلام ہم ان سے لیں گے، ہم ان سے سمجھ سکتے ہیں دین اسلام، ٹھیک ہے؟ حجت اسلام میں کیا چیز ہمارے لیے حجت؟ اللہ کا کلام ہے قرآن پاک، اور اس کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر کوئی مولوی نما داڑھی والا شخص کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت میں ایسا ہے، قرآن و حدیث میں ایسا ہے۔ اگر کوئی عورت بے پردہ ہوتی ہے یا اپنی آواز کا پردہ نہیں کرتی، سامنے آ جاتی ہے اور آپ کو پڑھا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، تو اس کی جواب دہ وہ خود ہوگی، وہ خود اس کا حساب دے گی، اور اس کو دیکھ کر جتنی دیگر عورتیں بے باک ہو رہی ہیں اور بے پردہ ہو رہی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں، تو ان سب کا جو گناہ جاری ہے اسی کے سر پر آئے گا۔ وہ اپنی قبر میں سانپ بچھو جمع کر رہی ہے، آگ کے انگارے اکٹھے کر رہی ہے، تو اس کا جو ہے وہ خود بدلہ دے گی۔ تو آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس کا الگ سے حساب ہوگا، آپ کا الگ سے حساب ہوگا۔ آپ کو اکیلے قبر میں دفن کیا جائے گا، اس کو اکیلے قبر میں دفن کیا جائے گا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور قرآن و حدیث میں سارے احکامات واضح طور پر آ گئے ہیں۔ شراب حرام ہے،
جوا حرام ہے، چرس، افیم، پاؤڈر، ہر طرح کی نشہ آور چیزیں حرام ہیں. یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. عورتوں کا بے پردہ ہونا حرام ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو وہاں برقع اتار کر بیٹھ جاتی ہیں. بعض نقاب کرنے والی عورتیں بھی، خواتین بھی، کپڑا لینے جاتی ہیں تو کپڑے دکاندار کے سامنے وہ برقع اتار کر بیٹھتی ہیں، چیزیں دیکھتی ہیں. دکاندار انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. دکاندار ان کا بھائی نہیں ہوتا، باپ نہیں ہوتا، بیٹا نہیں ہوتا، ان کا محرم نہیں ہوتا. یہ جتنی دیر ان کے سامنے بے پردہ رہتی ہیں اللہ ان پر لعنت فرماتا، فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہیں، محروم رہتی ہیں. تو یہ اپنے لیے آگ اکٹھی کر رہی ہیں، جمع کر رہی ہیں اپنی قبر و آخرت میں. جب مریں گی تب پتہ چلے گا، تب معلوم ہوگا کہ آپ کتنی بڑی بلڈنگ میں رہتی تھیں، کتنے بڑے بڑے سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے تھے تم نے، کتنا بڑا اسلحہ تھا تمہارے پاس، کتنی گاڑیاں تھیں، آئی فون تھے، آئی پیڈ تھے تمہارے پاس، نرم و گداز بستر تھے تمہارے پاس، ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہواؤں میں تم رہتی تھی. تم پر اللہ نے اتنی نعمتوں کی برسات فرمائی اور بدلے میں تم نے کیا دیا؟ نافرمانیاں کی، سرکشی کی. بدلے میں تم نے نافرمانی کی، حدوں سے تجاوز کیا، حد سے کراس کیا، ماں باپ کا دل دکھایا، شراب پی، جوا کھیلا، چرس، نشہ آور چیزوں کا استعمال کیا اور ناشکری کی، شکوے شکایت زبان پر لائی، آزمائش پر صبر نہیں کیا اور اللہ رب العزت کو نافرمانی کے ذریعے ناراضگی مول لی. اللہ رب العزت کو ناراض کیا، شیطان کی اطاعت کی. شیطان تمہیں نماز سے روکتا ہے، تم بھی رک جاتے ہو. شیطان تمہیں بے پردگی، عریانی، فحاشی کی طرف بلاتا ہے، تم بھی چلے جاتے ہو. تو کس کی اطاعت کر رہے ہو تم؟ اور اپنی اس سرکشی کا بدلہ قبر میں دیکھو گے. دنیا میں ممکن ہے کہ آپ پر عذاب نہ آئے، لیکن یہ مہنگائیوں کے طوفان، یہ ناچاکیاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بیجا مقدمہ بازیاں، پریشانیاں، رزق میں کمی، تنگی اور بہت کچھ سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے. غور کرنے بیٹھ جاؤ تو تمہیں تمہارا ضمیر، تمہارا دل ہی تمہیں بتائے گا، جو کہ انشاءاللہ اگر اس کے اندر ایمان کی روشنی ہے، نور ہے، تو وہ ضرور تمہیں بتائے گا کہ تم کون کون سے حرام کاموں میں مبتلا ہو اور تمہیں اب وہ کام چھوڑ دینے چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف ہو جانا چاہیے. صدق اللہ العظیم.